ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন দেয় না। इनकार हदीस वो मौजू है और वो फितना है जिसमें ख़ास तौर से आज के पढ़े लिखे नौजवान जो दीनी दसगाह से इल्म हासिल नहीं किए हुए होते हैं और दीन का जज्बा उनमें होता है और इंटरनेट वगैरह से या कुछ वेबसाइट से या कुछ ख़ास किस्म की किताबें पढ़ के वो दीन की तरफ आते हैं। और ये वो तबका होता है जो ख़ास तौर से जिसका रुझान, जिसकी तड़प दावत की होती है और दावत ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों में है। गैर मुस्लिमों में दावत देते वक्त में मसला पेश आता है कि आज का ये दौर हवालों का दौर है, रेफरेंसेस का दौर है और किसी भी चीज़ को साबित करना पड़ता है, उसके लिए हवाला देना पड़ता है। मजीद ये कि हमारे समाज में आलमी सतह पर दूसरी कौमों ने कुछ स्टैंडर्ड्स कायम किए हुए हैं, इसको समझें अच्छी तरह से कि इतनी उम्र में शादी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। अगरचा स्टैंडर्ड ये भी देखा जाए तो हर मुल्क के एतबार से अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया है। ख़वातीन के बारे में स्टैंडर्ड बन रहा है कि औरत आज़ाद होना चाहिए, लोगों से हाथ मिलाने की आज़ादी उसको होना चाहिए, बहुत खुश हो जाए तो गले भी मिल सकती है, टीम लीडर अगर है तो। और इस तरह की चीज़ें आम हो रही हैं। जुआ, शराब और स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत कुछ, और इसी तरह से एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आज समाज का एक लाजमी हिस्सा बन रही हैं। तो ऐसी सूरत में और हर दौर में ऐसा होता है कि पैमाने इंसान के बदलते रहते हैं। इंसान अगर अपने तौर पर समाज के असर से या बदलते हुए हालात में पैमाना बनाएगा, जाहिर बात है हालात के एतबार से पैमाने बदलेंगे। किसी ज़माने में औरत का पर्दा, हिंदुस्तान को देखिए आप, औरत छुपने वाली बहुत ही अच्छी औरत मानी जाती थी। आज जो अपने आप को छुपाया उसको कहा जा रहा है कि कैदी है। ये औरत सोशली लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, ऐसी औरत पिछड़ी हुई है। पैमाना बदल गया। पहले जो बहुत खुल के सामने आती थी उसको बदअखलाक माना जाता था। यहां तक कि हमारे मुल्क की संस्कृति जिसको आप कहें, हमारे मुल्क की लोगों की, गैर मुस्लिम लोगों में ये बात थी कि एक, हालांकि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक बहू अपने ससुर के सामने भी घूंघट लेके आती थी। हमारे मुल्क में ऐसा होता था, हिंदुस्तान में ऐसा होता था। लेकिन आज बेटी बाप के सामने टी शर्ट एकदम टाइट और पतलून जीन्स पैंट, वो भी घुटनों तक पहन के आ रही है। पापा मुझको गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं अभी आई। पापा की बाइक लेके बेटी गई, कभी आई कभी नहीं भी आई, नहीं भी आती। आज पढ़ा लिखा जमाना, पैमाने बदलते रहते हैं। दावत वालों के लिए बड़ी मुसीबत होती है। हमको दावत देना है, इसको समझिए। दावत देने में आम तौर से दुआत में अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो समाज के एतबार से जो पैमाने बन चुके हैं उन पैमानों को चेक करने की बजाय इस्लाम को उन पैमानों के मुताबिक बनाने की कोशिश आदमी करता है। पर इस्लाम में भी औरत को आजादी है, ऐसी आजादी, जबरदस्ती की आजादी। इस्लाम में भी ऐसा है, इस्लाम में भी ऐसा है। इस्लाम की दावत दूसरी कौमों की खुशामद बन जाती है।
یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. اسلام ایسا ہے, پسند آتا ہے لیجئے, نہیں پسند آتا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں, نہ اسلام کا قصور ہے. جس دن آپ کو سب طرف سے ٹھوکر لگے گی آپ اسلام ہی کے پاس آؤ گے, تم کو لینا پڑے گا. آج جیسا کہ مثال کے طور پر بینکنگ کا سلسلہ ہے, آپ دیکھیے ریسیشن وغیرہ ہوا تو تھوڑا لوگوں کا دیا ٹمٹمانے لگا, عقل میں اجالا آنے لگا. لوگوں کو لگا اسلامک بینکنگ جو ہے, اسلام میں جو سود نہیں ہے اس سے یہ مصیبت نہیں آتی ہے. تھوڑا سا لوگوں کو اس طرف آنے کا سوچنے کا موقع ملا. اور ایسی کئی چیزیں ہیں, دور آگے جائے گا, سود سود سود, بہت لوگ سود کے شیدائی پیارے. اب جا کے سود سے پرابلم کھڑے ہونے لگے اور کئی پچھڑے ہوئے ملک پیچھے 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 جا رہے ہیں اور سود بڑھتا بڑھتا جا رہا ہے. اصل پرنسپل ابھی باقی ہے. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا؟ پرائسز بڑھیں گے, سارے انفلیشن آئے گا, کیا کچھ نہیں ہوگا. تو آج اگر دیکھیں تو پیمانے دنیا میں بنے ہوئے ہیں. آج بہت ساری چیزوں کو برا مانا جاتا ہے اور خوش قسمتی سے ایسی چیزیں جن پر اعتراض ہے وہ اسلام میں بھی پائی جاتی ہے. عورت کا پردہ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے دینی معاملات ہیں, نکاح کے تعلقات سے, اسی طرح سے اور بھی معاملات دین کے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی. کیوں؟ سماج کا ایک ڈھانچہ بن چکا ہے, سماج کی ایک سوچ بن چکی ہے. اس میں جب دائی دعوت دیتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہمالیہ پہاڑ ہوتا ہے کہ جو سماج کا اصول بن چکا ہے, جس کو لوگ اتھارٹی ماننے لگے ہیں, اور اسلام میں وہ چیز نہیں ہے بلکہ اسلام میں کچھ اور ہے جو اس سے ٹکراتی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اس کو غلط کہہ کے اسلام کو پیش کرتا ہے تو لوگ ہنسی اڑائیں گے, دیکھو یہ آئے پرانے زمانے کا, اونٹ والے زمانے کا دین لے کے. ابھی تو دنیا بدل چکی ہے. یہ دیکھو عورت کے پردے کی بات کر رہے ہیں. آج عورت تو فیمنزم کے دور میں ہے, ایک دم آزاد ہے. وہ لیڈیز فرسٹ کا زمانہ ہے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین کا زمانہ ہے. تھوڑے دن میں جینٹلمین غائب بھی ہو سکتا ہے, بول نہیں سکتے. کہ بولنے کی ضرورت کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے وقت میں بہت ساری حدیثیں ہیں, ان میں اسلامی معاشرے کے اعتبار سے بہت سارے اصول, آداب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف اور اس طرح کی بہت ساری قرآن کی آیات کی تفصیل, جنت جہنم کے معاملات, قیامت کے دن کے معاملات, عقیدہ, اور اسی طرح سے پچھلی قوموں کی تفاصیل. بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملتی ہیں, حدیث میں ملتی ہیں. لیکن آج سائنس کا دور ہے, لاجک کا ٹریجک دور ہے. اس دور میں بعض اوقات ایک انسان اپنے طور پر کسی چیز کو لاجک قرار دیتا ہے, حالانکہ وہ فالٹی لاجک ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد پر جب حدیثوں کو چیک کرتا ہے اور بعض اوقات آیات کو بھی قرآن کی, تو اس کے لاجک سے اس کو وہ غلط دکھائی دیتا ہے. اور جس کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے انکار آسان ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے دوسرے غیر مسلم اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر, خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں جو حدیثوں میں تفصیل آئی ہے, اس پر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھو اتنی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا غسل کرتے تھے, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا یہ واقعہ ہے, دیکھو فلاں صحابی نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. دیکھو یہ حدیث ایسی بتاتی ہے کہ گدھا سامنے سے چلا جائے, کالا کتا چلا جائے, اور عورت سامنے سے چلی جائے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یعنی گدھا اور کالے کتے کے برابر عورت کا نام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ حدیث. اب آدمی جو دائی ہوتا ہے اس کو ایک ٹینشن آتا ہے, ان کو تو منوانا ہے. اب ان کو منوانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث کے علم کے بارے میں اس کے پاس تفصیلی علم حدیث کا نہیں ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں, حدیث کی سند ہوتی ہے, متن ہوتا ہے, اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں, اس کا فہم ہوتا ہے. یہ کئی سمندر پار آدمی کو کرنے پڑتے ہیں. پہلے دیکھنا پڑتا ہے جس پر اعتراض ہو رہا ہے آتھینٹک ہے کہ نہیں. کیسے معلوم پڑتا ہے آتھینٹک ہے کہ نہیں؟ سند چیک کرنی پڑتی ہے. پھر آتھینٹک اگر ہے لیکن دکھ رہا غلط ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, اس کے ذہن میں بات آتی ہے, ہوتا ہے. لیکن اتنا کون کرتے بیٹھے گا؟ ہمارے نزدیک آتھینٹک غلط نہیں ہوتا ہے, لیکن پڑھا لکھا آدمی اس طرح سے کہتا ہے. اب اس میں کیا کریں؟ ایک کام کرتے ہیں, سرے سے حدیثوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, مسئلہ ختم.
مسئلہ ختم. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا تھا بس قرآن کافی نے کہا ہے, کوئی اتنا کون سند چیک کرے, کون میننگ کے بارے میں یہ روایت جمع کرنے کی کوشش کرے, کون اتنا اس کو ڈیپ اس کے میننگ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, عربک گرامر کے الفاظ اس کے یعنی مفردات حدیث کے کیا ہیں, کون اتنا زیادہ گہرائی میں جائے گا. ایک کام کرو نا, اتنا ٹینشن ہے تو حدیثی کو چھوڑ دو, ایک قرآن کافی نہیں ہے اپنے لیے. کرسچن لوگوں کے پاس کیسا قرآن ایک ہی ان کا بائبل ہوتا ہے, اپنے پاس بھی ایک ہی ہو تو کتنا اچھا. ایک آدمی کو شیطان اس طرح سے گمراہ کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا ایک بہت بڑا سبب حدیث کے انکار اور حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات کا بہت بڑا سبب یہ رہا کہ وہ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے آگے بڑھے, لیکن سامنے سے جو اعتراضات کی بوچھار ہے اس کا جواب دینے کی استطاعت نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا پیڑ ہی کاٹ دو تو چڑیا کوے سب نکل جائیں گے. ایک آدمی ہے, اس کے آنگن میں ایک پیڑ ہے, اب اس پیڑ پہ چیل کوے چڑیا اور تیتر بٹیر کیا کچھ نہیں آتے ہیں اور شور کرتے ہیں. سونا اس کا مشکل ہوتا ہے, اس کا جینا حرام ہو گیا ان پرندوں سے. اب کسی نے اس کو سائنٹسٹ نے اس کو کیا مشورہ دیا, کہا دیکھو چڑیا کوے آتے ہیں آپ کے پیڑ پہ بیٹھتے ہیں نا, آپ کو شور کرتے ہیں, آپ ایک کام کرو وہ پیڑ ہی کاٹ دو تو نہ چیل آئے گی نہ چوہا آئے گا نہ چڑیا آئے گی, پیڑ ہی کاٹ دو مسئلہ ختم. تو اس طرح سے ایک ذہن یہ بھی بنا کے کون اتنا ہیڈیک لے گا حدیث کا, اس لیے انہوں نے کیا کر دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, حدیث کا انکار کیا, کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے جو دل چاہے میننگ دے کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن بلا شبہ ہمارے لیے کافی ہے, ناکافی نہیں ہے, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. کون سا ملک ہے جس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیکسٹ بک گھر گھر بانٹی جاتی ہیں, خود سے پڑھو, پڑھانے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے. سب ہے نا, یہ ٹیکسٹ کافی ہے کہ نہیں, سلیبس کافی ہے نا, پڑھائی کے لیے ایجوکیشن کے لیے سلیبس ہے, اتنا پڑھو پاس ہو جاؤ, پاس ہو جائیں گے, پڑھے لکھے بنو گے, پڑھو گے لکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن پڑھانے والا کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, مسلسل ڈیلی پڑھاتا ہے. اور آج کے دور میں تو بچوں سے زیادہ وزن کس کا ہو گیا, ان کے بیگ کا. بچہ اسکول جاتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اور اس کے بعد میں وہ پڑھانے والا کافی نہیں ہے اور ایک پڑھانے والا ٹیوشن, وہاں کی فیس اسکول سے زیادہ. پڑھانے والے کی اہمیت کو ہم دنیا کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں, دین کے بارے میں تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک بک آئی, بس آئی, ایک پرنٹڈ کاپی آئی, وہ کافی ہو گیا ہمارے لیے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا. اس کی اہمیت ہر انسان دنیا کے معاملات میں بھی محسوس کرتا ہے. اب بتائیے, جس میں غلطی سے کوئی اتنا بڑا پرابلم ہونے والا نہیں ہے, انسان کی ہمیشہ کی زندگی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے, لیکن ایک ایسی چیز جس سے پورے سماج کا ڈھانچہ, اس کا اخلاقی معاملہ اور آخرت کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے. بتائیے, بس کتاب آ جائے گھر گھر اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہو, اس کا ایکسپلینیشن دینے والا کوئی نہ ہو, اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن خود عمل کر کے بتانے والا کوئی نہیں ہو, بس اتنی کتاب کافی ہے. سمجھ میں آتی بات, کوئی ہاں کہے تو اس کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے, جو مانے گا قبول کرے گا اس کا بھلا ہوگا, جو نہیں مانے گا اس کو ہم اور سمجھائیں گے. نہیں سمجھتا ہے بھائی, جس کو جہاں جانا ہے اللہ نے دونوں پاؤں دیے ہیں, جہاں چاہے جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. انسان من اہتدی فلنفسہ, جو ہدایت اختیار کرے وہ اسی اپنی ذات کے لیے ہے. ومن ضل فانما علیہا فانما یضل علیہا, جو آدمی گمراہی کو اختیار کرتا ہے گمراہی اسی پر آ لوٹتی ہے, وہ خود گمراہ ہوگا, اس کا اپنا برا ہوگا. تو اس کے لیے ہم دعوت دینے میں اس ایک نقطے کو یاد رکھیں کہ ایک انسان اسلام کے بارے میں انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو. اسلام ایسا ہے, ہاں ایسا ہے, اگر وہ چیز حق ثابت ہے, صحیح سند سے وہ بات ثابت شدہ ہے, ہو سکتا ہے آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, انتظار کریں گے,
ایک بات بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتی، باپ کو سمجھتی ہے، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے، ہے نا؟ عقل دونوں کے پاس ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، لیکن گھر کے معاملات بگڑ گئے تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے، کبھی چچا کے ساتھ، کوئی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ لیتے کیا کرنا ہے ایسے معاملات، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، دوسرے زیادہ جاننے والے سمجھدار کو سمجھ میں آتی ہے. مجھ کو نہیں سمجھا کا مطلب غلط پاگل پن ہی ہے. مجھ کو نہیں سمجھا کا مطلب غلط. اگر یہ قاعدہ ہے تو آپ کے بیٹے کو جو بھی نہیں سمجھتا آپ کے بارے میں وہ سب غلط ہے. کمپیوٹر کیسا چلتا ہے، فون موبائل کیسا چلتا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے، کیسا نکلتا ہے، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کو نہیں سمجھتا وہ غلط ہے. ایک کسان کو کمپیوٹر کا نہیں سمجھتا، کمپیوٹر کا غلط ہے. ہم کو پائلٹ کیسا چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، کیسے آربٹ میں جا کے سیٹلائٹ ٹھہرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، نہیں سمجھتا ہے ہم کو، غلط ہے. ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں سر کے درد کی، پیٹ میں جانے کے لیے، سر بند دکھنا کیسا ہوتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، غلط ہے. ہم کو نہیں سمجھا تو غلط. یہ تو بہت ہی پڑھا لکھا ان پڑھ پن ہے، یہ پڑھی لکھی جہالت ہے. اپنی عقل کو معیار مان لینا یہ جہالت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے کرائٹیریا ہیں. اللہ کی بات سمجھانے والے ہیں اور حق اور باطل میں فرق کر کے دکھانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں حق کو زمین پر نافذ کیا، صرف کاغذ پر نہیں. آپ کی آواز ہوا میں بکھر گئی ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی تاریخی اعتبار سے زمین پر نافذ کر کے بتائی کہ اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، اچھا ٹیچر ایسا ہوتا ہے، ایسے طریقے سے تربیت کریں گے تو ایسا سماج بنتا ہے. پریکٹیکل ایگزامپل. اگر حدیث کو آپ نکال دو گے ہسٹری میں سے، اب بتائیے کیا پوری ایک انسانیت کا ایک سنہرا پنا تاریخ کا اس کو پھاڑ کے پھینک دینا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہسٹری کا کہ ایک سماج بنا، بہترین سماج بنا ایک مبلغ، ایک دائی، ایک نبی، ایک رسول کی تربیت میں، اور وہ کس اصول اور کس آداب، کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ بنا، آپ اس کو نکال کے پھینک دو گے اگر حدیث نکال دیتے ہو تو. باقی ساری ہسٹری آپ مانو گے، باقی ساری ہسٹری آپ مانو گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہیں اس کو نہیں مانو گے. ہومر کو، ایلیڈ کو، اور کس کو شیکسپیئر کو، اور کس کو نہیں مانو گے. اور یہاں تک کہ ماننے پہ آئیں گے تو کیسے پرانے زمانے کے آدی مانو کو ماننے لگیں گے، اور ان کی ہڈیاں ملنے پر ان کے اسٹرکچر بناؤ گے، سب مانیں گے. لیکن اتنا ہسٹری میں ایک دم پکا نریشن اس کو نہیں مانیں گے. پاگل آدمی ہے، کسی بھی فیلڈ میں نہیں جا سکتا ہے. پھر نیوٹن نہیں بولا تھا اوپر سے سیب گرا ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ ہسٹری ہے، سند ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. معلوم کیسے پڑے گا؟ کئی باتیں ایسی ہیں، کتنی باتیں ایسی جس پر سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے حدیث کے بارے میں ایک مسلمان کو، خصوصاً ایک دائی کو، خصوصاً ایسے دائی کو جو غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کو سینہ ٹھوک کے بولنے والی صلاحیت ہونا ضروری ہے. چھوڑ کے ایسا نہیں کہ ہے ہمارے اسلام میں، ایسا نہیں، ایسا ہی ہے. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو لگ رہا کیا بیکورڈ اسلام تمہارا، اس کی عقل ابھی بیکورڈ ہے، اس کو تھوڑا ابھی اور زیادہ ترقی کرنا پڑے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں، یہ اس کا قصور ہے. اس لیے ہم کو اعتماد ہونا چاہیے. دائی کے پاس دین کے سلسلے میں اعتماد اگر نہ ہو، وہ دائی نہیں بن سکتا، وہ مدعو بن گیا. وہ دوسرے کی دعوت لے کے آئے گا، اس کا قلب دوسروں کے افکار کا مسکن بنے گا، اس کے دل میں دوسروں کی دعوت آ جائے گی، اس کے ذہن میں ساری آئیڈیالوجیز وہ اسلام کو بدلنا شروع کر دے گا. آپ بتائیے ہمارا ٹاسک کیا ہے دعوت میں؟
لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ہے کہ اسلام کو لوگوں کے مطابق بنانا ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ نے اسلام بھیجا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائیں. ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ہم ہر دور کے اعتبار سے اسلام کا ایک نیا ایڈیشن بنا کے پیش کریں. ایسا نہیں چلے گا. اسلام قیامت تک کے لیے ویسا ہی رہے گا. ہاں، اسلام میں جو رخصت کے پہلو ہیں ہر دور کے مسائل کے اعتبار سے وہ دروازہ اجتہاد کا کھلا رہے گا، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ترک کرنا یا اسلام کو تبدیل کرنا یا اسلام کے بنیادی ستونوں کو ہی گرا کے کہنا آؤ اسلام کے گھر میں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے. انکار حدیث میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، یہ مینٹالٹی کہ سب کو خوش کرنا اور کسی کو اسلام پہ اعتراض باقی نہ رہے. یہ مینٹالٹی جو ہے اس کے لیے اسلام کی ان چیزوں کو کٹ کر دو جس پہ اعتراض آ سکتا ہے. ایسا نہیں چلے گا. بلکہ اگر اعتراض آتا ہے آپ دیکھیں اس کے بارے میں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو جھوٹی حدیث ہے آپ خامخواہ دفاع کریں، عقل مندی نہیں ہے. حدیث صحیح ہے، نبی کی بات صحیح ہے، معتبر ہے، نریشن صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. آپ اس کو خود سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. جاننے والے سے پوچھو، وہ اس کے معنی بتائیں گے. یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی نہیں، ایسی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے. پھر جا کے اس کو سمجھانا آسان ہوگا، ورنہ مصیبت آ جائے گی. دین کے کئی ایڈیشن، کئی ورژن ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، جن میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے